बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रेड ज़ोन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अगले हफ्ते अहम तरीन जो पाकिस्तान के लिए बड़ी सफारती एक्टिविटी है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना 78वां इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है। और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के वफ़द की क़ियादत करते हुए इस इजलास में शिरकत करेंगे और इतलात के मुताबिक 17 सितंबर को वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। मुख्तसर तरीन वफ़द उनके साथ है और इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे जो इस वक्त मोदी सरकार की दहशत गर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत मंजर आम पर और भारत को दहशत गर्दी का गढ़ बनाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का भोंडा मंसूबा। और भारतीय मीडिया भी और भारतीय सरकार भी प्रोपोगेट कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुबैना दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मज़मूम बेबुनियाद मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम करना है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को कवर भी करेंगे और इस वक्त हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। अनवर इकबाल साहब, बड़ा मुख्तसर तरीन वफ़द जो है वो न्यूयॉर्क आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारे वफ़द की? और निगरान हुकूमत है, उनका अपना सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन है, माशी सूरत हाल है, ये तमाम तर चीज़ें। और फिर वेस्टर्न जो फ्रंट है उसके ऊपर यकीनी तौर पे पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है। तो आप क्या समझते हैं, मुख्तसर वफ़द आ रहा है लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बेपनाह मसरूफियात होंगी, बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी, कितना अहम ये दौरा पाकिस्तान के तनाज़र में है? देखिए, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है वो यहाँ इलेक्शन की गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए। गुफ्तगू जो भी होगी वो पाकिस्तान की माली सूरत-ए-हाल पे होगी। जी। और आप सबको पता है, ज़्यादा पता है यहाँ रहने वाले लोगों से कि पाकिस्तान की ये जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ी खतरनाक है। और पाकिस्तान को महंगाई का सामना है, उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। और उसमें कमी इस वक़्त आ रही है कि IMF जो है उसको आपको ऐसा करने की इजाज़त है कि अपने IMF से समझौता करना है कि आप बिजली की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बढ़ाने मजबूर हैं, तो जब तक आप IMF की शामिल ना हो आप उसमें कमी नहीं कर सकते। ऐसे सूरत-ए-हाल में जो न्यूयॉर्क में दौरा UNGA का है, लेकिन उसमें उनकी मुलाकातें होंगी, एक ही हुकाम से भी होंगी, IMF के खबर भी आ रहा है उससे भी होंगी और उसमें जो वो अहम होगी। उसके अलावा जिस इजलास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यानी वो एक टारगेट रखा हुआ पायदार तरक्की के अहदाफ की समिट, बिल्कुल। उन अहदाफ पे गुफ्तगू होगी, उसमें वो एक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। उसके अलावा उनकी मसरूफियात हैं। तो ये जो दौरा था मेरा ख्याल है सबसे जो अहम नुकता होगा वो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पर बातचीत, जहाँ भी मसला वो हम हमेशा उठाते हैं, तकरीर में ज़िक्र कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें OIC से कोई बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा तो कोई उम्मीद नहीं। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास है और इसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुख्तसर वफ़द के साथ आ रहे हैं, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें माशी चैलेंज है, इकॉनमी है, क्लाइमेट चेंज है और दीगर बहुत सारे सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। तो इन तमाम तर इशूज़ के तनाज़र में आप क्या समझते हैं कि कितना अहम है पाकिस्तानी वफ़द का ये दौरा वज़ीर आज़म की क़ियादत में? और क्या इन तमाम तर इशूज़ पे वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने मुतवक्किल ख़िताब में इन नुकात को हाईलाइट करेंगे? जी वसीम भाई, देखें ये जनरल असम्बली का इजलास में ये जो हाई लेवल हफ्ता है उसमें कोई 5 समिट मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं जो हमारे लिए सब बहुत अहम है।
پہلی سمٹ ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے اس کے فیصلے ہوں گے، اور یہاں ہمارے پروپوزلز بہت ساری ہیں، وہ ایس ڈی جی اسٹیمولس کے لیے، فائنینشیل لیکوڈیٹی کی پروپوزلز بہت ساری یہاں اس سمٹ میں ہوں گی۔ دوسری، سیکرٹری جنرل صاحب نے کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ بلائی ہے، جس میں صرف چند مختصر ہیڈز آف اسٹیٹ بولیں گے، ان میں سے پاکستان بھی بہت بولے گا، کیونکہ ہمارا جو اس میں کافی اہم رول رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ تین سمٹس ہوں گی ہیلتھ کے ذریعے، پینڈیمک کی پریونشن کے لیے، یونیورسل ہیلتھ کوریج کے لیے، اور جو ٹی بی کے خلاف جو فائٹ ہے کیمپین ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ تو سمٹ لیول پہ یہ 5 سمٹس ہوں گی اس ہفتے میں۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں جو جنرل اسمبلی کے اجلاس ہے وہاں وہ ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو ہماری پالیسیز ہیں، جو ہمارے کنسرنز ہیں کشمیر کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، اور جو باقی جتنی انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ سب کور کریں گے، انکلوڈنگ اکنامک ایشوز، جس کے اوپر پاکستان کی بہت یعنی کہ ایکٹیو رول رہا ہے اکنامک ایشوز اور کلائمیٹ ایشوز کے اوپر۔ انور صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک انیشیٹو لیا گیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یقینی طور پہ یہ سول ملٹری مشترکہ انیشیٹو ہے، اور اس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پہ بہت ساری اسلام آباد میں بھی سمٹس ہوئی ہیں، کچھ کراچی میں کانفرنسز ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آ رہے ہیں وہاں پہ وہ غیر ملکی سربراہان حکومت سے تو ملاقات یقینی طور پہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ لیڈر سے بھی ملیں گے، تو کتنا اہم ہے اس وقت امریکی سرمایہ کاروں کو کنونس کرنا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے یہ دورہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ سچویشن ہے پاکستان کی، اگر میں سیکورٹی نہ ہو جان اور مال کی تو سرمایہ کاری نہیں آتی، اگر میں عدم اطمینان ہو تو سرمایہ نہیں آتا، اگر ملک میں سیاسی عدم سے کم ہو تو بھی سرمایہ نہیں آتا، تو ملک میں آپ کو امن قائم کرنا، ملک میں استحکام لانا، ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، اور اگر ایسے پیدا ہو جب بھی سرمایہ کریں گی اور جو دوسرے ملکوں کے لیے وعدے بھی کریں گے، وعدوں کے باوجود سرمایہ کاری آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل نظر آ رہی ہے؟ جب تک گراؤنڈ سچویشن چینج نہ ہو، آپ کو تو ان کو تحفظ کا احساس دلانا ہوگا، ان کو احساس دلانا ہوگا کہ پاکستان کی سرمایہ کاری منافع بخش ہے، کہ وہ آئیں گے، ہم اس کا سرمایہ ہوگا وہ خود محفوظ ہوں گے، اور وہاں امن و امان رہتے ہوئے کاروبار اپنے کماتے بھی جا سکیں گے۔ یہ جب تک یہ عملی اقدامات کے ذریعے نہیں ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سرمایہ کاری کرنا پسند ہے۔ جی، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہم بات چیت جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے، پاکستان کیا نکات، کیا ایجنڈا لے کے جا رہا ہے، اس پہ ہم گفتگو کا سلسلہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب۔ انور اقبال صاحب، پچھلے ہفتے صدر عارف علوی نے بھی تاجروں سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم نکتہ کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے تجارت چاہتا ہے، چیریٹی نہیں چاہیے، اور یہ کتنی اہم ہے کہ ہماری لیڈرشپ مسلسل اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کی جائے، اگر پاکستان کے ساتھ تجارت کی جائے، پاکستان کی برآمدات کو ایکسیس دی جائے، امریکی منڈیوں میں پاکستان کی جو مصنوعات ہیں وہ پہنچیں، تو یقینی طور پہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس پرٹیکولرلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں، آئی ٹی کے سیکٹر میں اربوں ڈالر تک پہنچی ہوئی ہیں،
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان میں آئی ٹی کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیز نے انڈیا میں تو اپنے آفیسز کھولیں لیکن پاکستان میں کھولنے سے ریلیکٹنٹ ہیں، حالانکہ پاکستان میں آئی ٹی کا سیکٹر بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا بھی فوکس آئی ٹی کے اوپر ہے۔ دیکھیں مجید صاحب، جس پیمانے پہ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، انڈیویجول کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جی افراد ہیں جو کام لے رہے ہیں، سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، مختلف پروگرام آفر کر رہے ہیں، جی اور ان میں سرمایہ کاری، یعنی جس پیمانے پر ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے اس پیمانے پر سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر کام ہوگا آئی ٹی کے سیکٹر میں تو بڑے پیمانے پر بھی سرمایہ کاری ہوگی، لیکن ہمارے یہاں آئی ٹی میں اس پیمانے پر کام نہیں ہوا ہے جس پیمانے پر مثلاً انڈیا کرتا ہے یا چائنا کرتا ہے۔ اور وہی بات آ جائے گی کہ اگر وہ سرمایہ کار چاہے آئی ٹی کا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی منیر اکرم صاحب، یہ جو ملاقاتیں شیڈولڈ ہیں اس میں یقینی طور پہ مختلف ممالک کے وزیر اعظم صدور ان سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں یقینی طور پہ متوقع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کارپوریٹ لیڈرز جو بڑے بڑے امریکی بزنس مین ہیں وہ بھی سائیڈ لائنز پہ یقینی طور پہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو پاکستان کو معاشی چیلنج درپیش ہے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے جو انیشیٹو لیے گئے ہیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب باور کریں گے امریکی جو ہے وہ کاروباری شخصیات کو، اور اس میں دیگر یورپی رہنما بھی یقینی طور پہ وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے؟ تو کتنا اہم یہ اپرچونٹی ہے دنیا کو کنونس کرنا، عالمی رہنماؤں کو، ورلڈ بزنس لیڈرز کو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ جی دیکھیں مدی بھائی، یہ جو جنرل اسمبلی یہ جو جی سائیڈ لائن اس پہ میں جو جو میٹنگز ہیں، سب بالکل ہاں جو سب میں اہم باتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت پالیسی لیول پر، اسٹریٹجک لیول پر باتیں ہوتی ہیں، جی جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں ہم جو اکنامک ریلیشن، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز ہیں، وہ ان بہت پہ اہم بات باتیں ہوتی ہیں جی اس لیول پر۔ جو بزنس مین کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک سال میں سیکنڈری پرائیورٹی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کے یہاں بزنس مین کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی، پر بہت ساری جو ملاقاتیں ہیں وہ جو بڑے سربراہ ہیں ایران کے، ترکی کے، چین کے، ان سب سے ان کی ملاقات کی، تو یہ ایک بہت ہائی لیول انٹریکشن ہوگا۔ اس میں پاکستان کا موضوع وہ پیش کریں گے، جو ہماری چیلنجز وہ ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور ان کے جو مسئلوں کو حل کرنا ہے اس کے اوپر کافی دو طرفہ بات چیت ہوگی۔ تو کچھ یہ بھی بتائیے کہ وہاں واشنگٹن اور نیو یارک کے جو انتہائی مقتدر حلقے ہیں، انتہائی بااثر حلقے ہیں، ان میں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں کیا اوپینین پائی جاتی ہے؟ پاکستان کو یقینی طور پہ دہشت گردی کا چیلنج اس وقت لاحق ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، آپ کے نالج میں ہے کہ آئے روز دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، تو یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی ایک رپورٹ بھی کی تھی، جو امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے پاکستان اور افغانستان ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی کے بارے میں انتہائی عام سٹیٹمنٹ دیا کہ اس سے پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ تو کچھ یہ بتائیے کہ امریکی حکام کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ جو پاکستان کو سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں؟ بالکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خصوصی نمائندے ہیں، آپ کو یقین تھامس ہوگا کہ ویسٹ، وہ ٹام ویسٹ، برائے افغانستان اور پاکستان نہیں، صرف افغانستان ہے، جی پاکستان کو انہوں نے سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت ہمارے خطے میں سب سے بڑا خطرہ خطے کے امن کو پاکستان کو نہیں، وہ ٹی ٹی پی سے ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے پاکستان میں اپنے امن کو اضافہ کرنا چاہتی ہے، جی کرتی جا رہی ہے، اور اس لیے اس کو روکنے کی ضرورت اس وقت پاکستان کو واشنگٹن سے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو ماضی میں دی جا رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو نظر انداز کرنے سے خود امریکہ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ چونکہ امریکہ کے خود یہاں خطے میں اسٹریٹجک مفادات ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اوپر پوری اسے تھپکی دی جا رہی ہے، اسے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے چین کے خلاف۔ ابھی امریکی سفیر جو پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے بڑا تفصیلی بلوچستان کا دورہ کیا، گوادر بھی وہ تشریف لے گئے،
تو اس کے اوپر دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ پاکستان تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ کو خوش آمدید کہے گا. تو ادھر تو بڑی پازیٹیوٹی چل رہی ہے، لیکن واشنگٹن کے حلقے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نظر انداز کر رہے ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نظر انداز کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اس حد تک کی اہمیت دے رہے ہیں جس حد تک ان کے مفادات اس کی اجازت دیتے ہیں. جی اس وقت جو مفاد میں ہے بھارت سے قریبی تعلقات، اس وقت ان کا مقصد جو ہے، ایم ہے، ڈکلیئرڈ ایم ہے، چین کو کاؤنٹر کرنا. اچھا، چین کو جب کاؤنٹر کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کسی بھی طرح کے اقدامات میں شامل نہیں ہو سکتا جس سے چین کو کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ اس سے ظاہر بھارت کی قوت پہنچے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب، اگر میں غلط نہیں تو کم و بیش 22-23 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس آپ کور کر چکے ہیں. بہت سارے وزرائے اعظم کو آپ نے دیکھا ہے، بڑی بڑی پروجیکشن کی گئی ان کے دورے کی. تحریک انصاف کے سربراہ اس وقت کے وزیر اعظم وہ بھی آئے، آپ نے پھر گزشتہ برس بھی دیکھا شہباز شریف صاحب بھی آئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا بہت سارے وزرائے اعظم آئے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بڑا بھاری بھرکم ڈیلیگیشن تھا. اس سے پہلے بھی بہت سارے صدور آئے، پھر آصف علی زرداری صاحب بھی آئے، ملٹری لیڈرز کو بھی آپ نے دیکھا. اتنے سارے ملٹری لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، ایک پوری دنیا وہاں موجود ہوتی ہے. ایک بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے کہ پاکستان کو شو کیس کیا جائے، اچھی کہانی، اپنی اچھی سٹوری جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے. تو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کیا کوئی اچھی سٹوری بھی ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کیا ہے، اقوام متحدہ کیا کرتا ہے. ورلڈ باڈی ہے. پاکستان بھی سمجھا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے، جہاں ہم جائیں گے اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ کشمیر میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کہ اقوام متحدہ کے کشمیر کو بھارت سے چھین کے ہمارے حوالے کر دیں. جی، اقوام متحدہ کے پاس ایسی قوت نہیں. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی جو اہم فوج ایک ہوتی فورم ہے ہے صرف. اور جو ملکوں میں جنگ ہو جائے اس کے بعد بیچ میں وہ امن امان کرا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس قوت ہے کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو ایک مائکرو فون پرووائڈ کرتا ہے، ایک اسپیکر پرووائڈ کرتا ہے جس کو ساری دنیا سنتی ہے. یعنی اس ایک ایسی یونیک اپرچونٹی ہوتی ہے جس میں ہال کے اندر ساری دنیا کے وزراء اور صدور اور اس کے علاوہ ان کے اعظم اور ان کے مندوب، ان کے سفرا بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ایسا موقع کریٹ کرنا چاہے جس میں 100 سے زیادہ ممالک، اکثر 150 سے زیادہ ممالک کے سربراہان یا ان کے وزراء خارجہ اس کی بات سنیں، تو اس کے لیے پاکستان کو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے اس کو لابنگ کہتے ہیں. بالکل. ہاں، اس کے لیے پھر بھی وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے اتنی بڑی تعداد، نہ وہ نیو دہلی جائیں گے، نہ کہیں اور جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں. اقوام متحدہ میں سارے آ جاتے ہیں کہ سب نے ایک دوسرے کو اپنی سنانی ہوتی ہے کہ نیوٹرل کو کیا گیا. تو اس میں جب آپ جاتے ہیں اس میں آپ اپنی بات رکھتے ہیں. جی، اپنی بات آپ اچھی سے اچھی انگریزی میں کریں، بڑے پر تاثیر انداز میں بیان کریں. مثلا بخار علی بھٹو نے 1970 میں بہت اچھی تقریر کی تھی جو کہ ہم بھی بار بار سنتے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت اچھے مقرر تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی بات نہیں مانی گئی، پاکستان کی شکست ہو گئی، اور پھر پاکستان کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کی شکست ہو گئی ہے، اور پاکستان کو انڈیا کی بات مشرقی پاکستان میں ماننی پڑی، اس لیے کہ اس وقت ہماری آواز کمزور ہو گئی. آپ کی آواز کا تاثر اسی وقت بنتا ہے جب اس آواز میں طاقت ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں آپ کی بات سنی جائے، کیسے سنی جائے؟ جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بالکل، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب 10-15 ممالک ایسے ہوں جن سے آپ کے تجارتی تعلقات اس طرح کے ہوں کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں، آپ ان کے پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں. ان کو یہ احساس ہو کہ اگر پاکستان سے تعلقات خراب ہوئے تو ہمارا نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک گروپ یہ ہوتا ہے. دوسرا گروپ ہے کہ آپ کے ہمدرد ملکوں کا، جس طرح ہمارا کسی زمانے میں مسلمان ملکوں کا ہوتا تھا. اب مسلمان
कि आपस में ताल्लुकात इतने कशीदा हो चुके हैं कि इस वक्त उनका कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई ग्रुप मौसर है। लेकिन अगर ऐसा हो सके, कभी हुआ था, अब नहीं होता। तीसरा होता है कि आपका रीजनल हो, कि आप जिस खत्ते में रहते हैं उस खत्ते में रहने वालों से आपके ऐसे ताल्लुकात हों कि वो आपको सपोर्ट करें। बदकिस्मती से इस वक्त मुसलमानों का ग्रुप आईसी जो है वो एक डिबेटिंग क्लब के अलावा कुछ नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं रही। जो आप खत्ते के ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो तजारत के लिए हम पे डिपेंड करता हो। तो इस वक्त हमारी आवाज़ बहुत वीक है, हम जो कुछ भी कहेंगे उसका वो असर नहीं होगा जो हम चाहते हैं। मुनीर अकरम साहब, इस वक्त जो भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो जारी हैं, और आज भी भारतीय मीडिया ने और भारतीय सरकार ने प्रोपेगेंडा किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुबैना तौर पे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रिहायशी हैं जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उनका कहना है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं देखी, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं देखा। पिछले 10 दिनों में मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और भारतीय सरकार ने अपने फ़ौजी अफसरों को एक इनकाउंटर में, एक मुकाबले में जो है वो पहले तो दहशत गर्दों के साथ, मुबैना तौर पे दहशत गर्दों के साथ एक इनकाउंटर किया, और फिर एक दहशत गर्दी की और कार्रवाई रिचा के अपने ही अफसरों को उसमें तहत कर दिया। उसका मकसद पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करना है। ये जो भारतीय सरकार की भूंडी पॉलिसी है ये बेनकाब हो चुकी है, और किसी किस्म का लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ना ही तो कोई दरअंदाजी देखी गई और ना ही कोई मुबैना दहशत गर्दों की नकलो हरकत देखी गई। आप कैसे देखते हैं ये भारत की जो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है, और भारत यकीनी तौर पे ये चीज़ें करके आलमी बरादरी की आंखों में धूल भी झोंक रहा है? मुनीर साहब। जी वसीम भाई, ये देखें, ये हिंदुस्तान की ये तो पॉलिसी काफी अरसे से रही है जी, और जो ये हुकूमत के दौरान तो उनकी बिल्कुल जो कितनी मरतबा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हैं और पाकिस्तान को बुरी नजर से दिखवाने के लिए ये किस्म की जो हरकतें ये करते हैं, और अपनी खुद की इंटरनली जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं उससे पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। अभी वहाँ इलेक्शन आ रहा है तो ये इस किस्म की हरकतें वो करेंगे जी, और हमने इस पे तैयारी रखनी है और इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। और हाँ, और पाकिस्तान की किस्म की जो हरकतें हैं उससे दबेगा नहीं, और इसका मुकाबला भी होगा यकीनी तौर पे सफारती महाज पे इंशाअल्लाह। इसमें पाकिस्तान बिल्कुल एक बड़ी ताकत है, और हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अनवर साहब, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और इससे पहले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जिस एक कार्रवाई में तो आपने देखा एक भारतीय कर्नल भी मारा गया, उसके साथ दीगर अफसरान भी मारे गए, और फिर एक और ऑपरेशन किया गया। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करता है और इसकी आड़ में इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ किसी बड़ी कार्रवाई का खदशा तो नहीं है? उसका तो वो इशारा नहीं दे रही। बिल्कुल हो सकता है ये, इसलिए कि इस वक्त भारत महसूस करता है कि वो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग है और फौजी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है कि वो पाकिस्तान से किसी भी इलाके में थोड़ी बहुत गड़बड़ करके अपनी क़ुव्वत आजमा सकता है। वो हो सकता है कि इस वक्त ये सारा कुछ पेशजमा हो क़ुव्वत आजमाई का, और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नामुमकिन नहीं है इस वक्त जिस तरह हुकूमत है भारत में। वो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती आपसे बातचीत करना, वो अमन नहीं चाहती, वो उसका अपना हिसाब है, अपना प्रोपेगेंडा है, सिलसिला है। वो भारत में उन्होंने अपने इलेक्शन ही इसलिए पहली दफा जीते थे और अब तक उसी चीज़ को चला रहे हैं कि वो था उनकी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी, वो अपने आप को उन्होंने एक हिंदू कुव्वत के तौर पे पेश किया सामने पोर्ट्रे और किया। कहा था कि बड़े सगीर में जो गैर हिंदू कुव्वत है उनको वो कमजोर करेंगे। तो वो एक ऐसी हुकूमत है जो कुछ भी कर सकती है, मसला ये कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अनवर साहब, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमें बड़े चैलेंज का सामना है, आप इसमें आपने देख लिया कि पॉलिटिकल ऑप्शन हो गया, वहाँ काबुल में मुज़ाकरात हो गए, हमारे हाई लेवल मिलिट्री और इंटेलिजेंस डेलीगेशन विज़िट कर चुके,
ابھی ریسنٹلی 2 روز پہلے پاکستانی ناظم الامور نے امیر خان متقی سے ملاقات کی، ایک مرتبہ پھر انہیں ایشورنس دی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، لیکن حملے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ آخر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملٹری آپشن ہے کہ پاکستان اپنی حدود کے اندر سے ہی دہشت گردوں کے ٹھکانے جو سرحد پار ہیں ان پہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، حملے مسلسل ہو رہے ہیں، آپ نے چترال پہ دیکھا 2 حملے ہو چکے۔ بات یہ ہے متین صاحب کہ یہ جو افغانستان میں طالبان نے جنگ لڑی امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف 19 برس، وہ 20 سال پر تقریباً 20 سال پر 20 سال۔ اچھا، اس جنگ میں ان کے ایک تو ہمارا تو رویہ جو بھی تھا وہ واضح نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے وہ ٹی ٹی پی والے تھے، وہ آئی ایس ایس والے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پارٹنرز تھے، بالکل پارٹنر سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، شادیاں ہوئی ہیں، رشتہ داریاں ہو گئی ہیں ان کی، پھر کئی ایسے ہیں جو ایک ہی قبیلے کو بلونگ کرتے ہیں، قبائلی لنک ہے، پھر ایتھنک لنک ہے پشتون ہونے کا۔ تو طالبان لیڈرشپ کے لیے ٹی ٹی پی سے یکساں ہاتھ کھینچ لینا ممکن نہیں ہے۔ انور صاحب، جو اس وقت بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو وہاں پر دہشت گردی، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم، خود ایک آپریشن وہ سٹیج کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں پھر الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں، آپ کیسے سمجھتے ہیں جو بھارتی سرکار کی بھونڈی حرکتیں، دہشت گردی خود کرو اور پھر اس کی آڑ میں پاکستان کو پھنساؤ اور پاکستان کے اوپر یہ بے بنیاد الزامات لگاؤ کہ جی یہ تو دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے؟ سوال اب اسپیسیفکلی یہ ہے کہ کیا ہماری ایمبیسی، ہمارے سفیر، ہمارے دفتر خارجہ امریکہ میں اس انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو دوسرا حصہ آپ کے سوال جی، ان حصوں کا جواب دوں گا۔ صحیح ظاہر ہے ہمارے بھارت سرکار جو ہے یہاں چاہے کینیڈا میں ہوں یا واشنگٹن میں ہوں، وہ کوشش پوری کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن رکھیں کہ فیصلے بھارت خانوں میں اسلام آباد جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے سفارتکاروں پر اور سفارتخانوں پر۔ سفارتخانے اسلام آباد کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے اقدامات اور ہدایات پر کام کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتخانوں کو کام نہیں دے سکتے، سچویشن ایسی ہے۔ انور صاحب، ان کی ایکسیس تو ہوتی ہے نا، پولیٹیکل میٹنگز کر سکتے ہیں، وہ کانگریس مین سے مل سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا آپ کو۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے تعلقات بھارت سے قریبی ہوں، پاکستان سے بھی ہوں، لیکن اس طرح کے جو پہلے تھے تو اس کے مطابق چلیں گے، انلیس یہ محسوس کرتے ہیں پاکستان میں اور اسلام آباد میں ایسی تبدیلی آئی ہے جو ان کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ چلو یہ آپ ذہن میں رکھیں، سفارت کا رول جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ بات کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے، بھارت ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، یہ تو بڑی سیریس بات ہے۔ ہمیشہ کوئی سوال کرتا ہوتی ہے کہ کیا آپ نے یہ کی تھی کہ اگر پاکستان معاشی یا سیاسی تکلیف کا شکار ہے، قرآن یا یہ ساری کہے گا بھائی تھوڑی تشویش ہے، آئے ہم مل کے کام کرتے ہیں کہ آپ کے مشکلات دور، یہ ایسا تو نہیں کرے گا نا، یہ توقع بھی نہیں کرتی کیا یہ کرے گا، آئے گا کہ ہم معاشی بحران میں بحران میں ہے، کرے گا، استعمال کرے گا اپنے پروموٹ کرنے کے لیے، اور انڈیا یہی کر رہا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ کہ کیا ہم تیار ہیں؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، خاص طور پر اقوام متحدہ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ۔